अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मुफ्ती मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मदरसा डॉट पी के का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि इल्मी शख्सियात की नुमायाँ इल्मी खदमात को इल्मी रसूख की तरवीज के लिए हम अहले मदारस के सामने लाते रहते हैं। इसी हवाले से आज की हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं मौलाना नईम अब्बास नजफ़ी साहब चकवाल से। तो हम मौलाना नईम अब्बास नजफ़ी साहब की जो इल्मी खदमात हैं वो आपके सामने रखेंगे। कुतुब के मुअल्लिफ़ भी हैं और साथ ही अलहादी टीवी चैनल के एंकर भी हैं, और इसके अलावा उनकी तदरीसी खदमात भी हैं। तो हम इनके सामने इंशाल्लाह मदरसा डॉट पी के का तारुफ भी रखेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे। और बिलखुसूस बैन अल मसालिक जो मुश्तरक उमूर हैं उनके ऊपर और एतदाल के ऊपर इनका एक बहुत अच्छा काम है। तो हम इनसे इंशाल्लाह आज ये सारी चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना नईम अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदरसा डॉट पी के लिए वक्त निकाला। आपका भी मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू का मौका दिया। सबसे पहले हम इब्तिदा करेंगे आपके इब्तदाई जो ज़ाती तारुफ है उससे, कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ कहाँ से हासिल की। किबला बंदे अखीर का नाम नईम अब्बास नजफी है और मेरा अपना जो आबाई इलाका है यहीं चकवाल से 12 किलोमीटर दूर हमारा एक खूबसूरत गांव है, हसनैनाबाद मेघन। मेरी पैदाइश वहीं से ही है और इब्तदाई तालीम भी मैंने चकवाल में ही हासिल की थी। एफ ए तक तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने दीनी तालीम को रुख किया। शुक्रिया। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि आपने असरी और दीनी तालीम की जो आखिरी डिग्रीज हैं वो कौन कौन सी हासिल की और कहाँ कहाँ से हासिल की। जी मोहतरम, मैंने अपनी जो दुनियावी तालीम है वो इस्लामाबाद में जामियातुल कौसर में रहते हुए ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री की और वफाकल मदारिस से मैंने एमए की डिग्री हासिल की। और साथ में जो दीनी तालीम है वो नजफ अशरफ से मैंने 2.5 साल दरस खारिज जो अहले शिया यहाँ एक मुफ्ती का कोर्स समझ लीजिए, उसका एक इब्तदाई हिस्सा होता है, वो मैंने वहां पर पढ़ने के बाद यहाँ पाकिस्तान में फिर वापस दोबारा पलट आया। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, असरी तालीम यानी आपकी एमए तक है और दरस खारिज आपने ईरान से किया है, और उसके बाद फिर आप इराक पाकिस्तान में से, तशरीफ लाए। इराक अच्छा, इराक इराक नजफ से। अशरफ से। जी। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तदरीसी खिदमात में आपने फिर कब से शुरू की और किन किन जामियात के अंदर की। मोहतरम, मैंने अपनी दीनी तालीम का आगाज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से एफ ए करने के बाद मदरसा मोहम्मद बेकारी कला से किया, जो भी चकवाल का ही नवाही इलाका है। 3 साल मैंने वहां पर पढ़ा, सीयूती दोम तक अपनी मुकदमात को मुकम्मल करने के बाद 2010 में पाकिस्तान के मायानाज इदारे जामियातुल कौसर में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मैंने 8 साल कोर्स किया था, जिसके अंदर फिक और उसूल के तमाम जो हमारे मदारिज थे वो मैंने सारे उनको पढ़ा। और इल्मुल कलाम और उसके अलावा दीगर जितने भी उलूम वहाँ तफसीर, उलूम कुरान और सारी चीज़ें जो उलूम वहाँ पढ़ाए जाते हैं उनको मैंने 8 साल में मुकम्मल किया। और 2016 में बाकायदा जामियातुल कौसर से असातिज़ा इकराम से इजाज़त लेके मैंने, क्योंकि मेरा जो शोबा था, जो मेरा ज़ौक़ था वो इल्मुल हदीस और इल्मुल रिजाल के हवाले से था, तो मैंने जामियातुल कौसर में ही तदरीस का आगाज़ किया। जो जामिया की इजाज़त से ही वहाँ के तुल्लाब जो ख्वाहिशमंद थे उनको मैंने 3 साल इल्म रिजाल और इल्म हदीस की तरह से पढ़ाई हैं, और उन तुल्लाब ने उन दुरूस को यकजा किया है जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिफ्ताह इल्म रिजाल के नाम से मंजर आम पर आएगा। बहुत खूब। मिफ्ताह इल्म रिजाल के नाम से आपकी ये कावश है, और ये इंशाल्लाह आएगी। यानी ये आपने तदरीस के साथ साथ इसको तैयार किया है। इसके अलावा आपकी जो तालीफात हैं वो कौन कौन सी हैं। जी मोहतरम, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मजल्लात थे जिनमें मेरे मुख्तलिफ आर्टिकल छपते रहे हैं, और उसमें मैंने इस्लाम में सलाम की अजमत और अहमियत पर एक मुस्तकिल आर्टिकल लिखा था। और उसके अलावा मुख्तलिफ मौजूआत पर मेरे आर्टिकल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक आर्टिकल मैं खुसूसन जिक्र करना चाहूँगा, इज़्दिवाज उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की हकीकत। क्योंकि इसके लिखने की वजह ये थी कि कुछ मुस्तशरिकीन
جو اعتراض کرتے ہیں اہل اسلام پر، پیغمبر اکرم کی ذات اقدس پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کو نعوذ باللہ داغدار کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شیعہ سنی کتب میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک شیعہ مکتب کا طالب علم ہوں، میں نے اپنے آپ کو ایک اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہوئے تمام مسالک کے علماء نے ان روایات کو جو جواب دیا تھا ان کو میں نے اکٹھا کیا بہت خوب۔ اور اچھا، ایک خوبصورت اس جواب میں تیار یہ کر بھی کے بھیجا۔ یعنی آپ نے یہ بھی چیزیں شامل کر دیں، اعتراضات جو مستشرقین کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کے اوپر بھی، اور ان کی جو اپنی زندگی ہے اس کے اوپر بھی، تو یعنی ان سب روایات کو اکٹھا کیا یا کسی خاص پہلو کو آپ نے مد نظر رکھا؟ نہیں، اس میں صرف ازدواج حضرت ام المومنین جناب زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید کے ساتھ جو طلاق کا معاملہ تھا وہ کیوں پیش آیا، اور حضور اکرم نے ان کے ساتھ نکاح کیسے کیا، اچھا، یعنی تو یہ ایک اس پر خاص بہت سارے موضوع اعتراضات تھا وہ اور اٹھاتے یہ ہیں۔ ایک ایک خاص ازدواج۔ اسپیسیفک ٹاپک تھا اور اوکے، اسی کو ہی سامنے رکھ کر وہ پورا رسالہ میں نے لکھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور یہی کوشش مفتی صاحب میں چاہوں گا یہ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، جو اعتراضات ہمارا دشمن ہمیں مسلمان سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمیں شیعہ اور سنی کے لیبل کو اور ان چیزوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہترین پیغام ہے آپ کی طرف سے کہ ہمیں اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، اور وہ جو دشمن کر رہا ہے اعتراض، تو وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، بلکہ وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، تو اس اعتراض کا دلیل کی روشنی میں جواب دینا چاہیے۔ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتب جو آپ نے تالیف کی ہوں، کچھ تراجم، تو ان کو بھی آپ سامنے لے آئیں تاکہ ناظرین ان کو بھی دیکھ لیں اور ان سے استفادہ کر سر سکیں۔ میرے پاس ابھی ایک میں تقریباً 10 سے 12 کے قریب ایسی کتابیں ہیں کہ جو مختلف حوالے سے میں نے تعلیف کی تھی اور ان کو لکھا بھی ہے، اور ابھی سر دست جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، معجم و احادیث معتبرہ۔ یہ 7 جلدوں میں ہمارے افغانستان کے ایک عالم دین تھے محمد آصف محسنی صاحب، جنہوں نے تمام جو ہمارے عقائد کے حوالے سے جو اور تاریخ کے حوالے سے جو معتبر روایات تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کی نظر ثانی میرے پاس ہو رہی ہے، اس کی ترجمے کی نظر ثانی میری جو ہے نا وہ ذمہ لگائی گئی ہے، اور اس کی جلد 2 میں انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری ایسی تالیفات ہیں جو میری موجود ہیں اسلام میں سلام کی عظمت کے حوالے سے، اور ایک مختصر سا رسالہ تھا میرا معرفت و طبقات الرجال، کہ اگر کوئی شخص ایک سند پہ باز کرنا چاہتا ہے تو راوی کا طبقہ کیسے مشخص کرے گا، اور اس فن میں انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ میں نے اردو میں اس کو یکجا کیا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ بہترین ہو گیا ماشاءاللہ۔ یعنی علم الرجال کے اوپر آپ کا بڑا کام ہے، اور اس کے اوپر کتب بھی ماشاءاللہ، اور اس وقت تراجم بھی آپ کے اسی کے اوپر ہیں۔ بہترین ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ الہادی ٹی وی کے آپ اینکر بھی ہیں، تو یہ ٹی وی چینل کیا ہے اور کہاں تک اس کی وہ پہنچ ہے، کتنے اس کے وہ ہیں، اور اس پہ آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو وہ کس نوعیت کی ہیں، کون سے پروگرامز ہیں؟ ہادی ٹی وی ایک بہت بڑا چینل ہے جس میں اہل تشیع کی طرف سے جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے دروس اور باقاعدگی سے قرآن مجید کی تفسیر، جو استاد محترم شیخ محسن علی رجوی صاحب باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر اس پر پیش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے سارے ہمارے تشیع کے اندر جو ایونٹس آتے ہیں ان سب کے پروگرام اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ میرے ذمہ ایک پروگرام لگا تھا جس کا نام تھا ہمارا عقیدہ، یعنی کہ جو ہمارے بلیوز ہیں قرآن اور سنت کے اندر ان کی کیا دلیل ہے، وہ 48 ایپیسوڈ ہم نے مکمل کیے ہیں پچھلے ہی سال، اور وہ سارے آن ایئر ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ ابھی بھی ہر بدھ کے دن وہ پروگرام باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرام ہیں جو ہادی ٹی وی پہ اوپر نشر کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ہادی ٹی وی کا بھی یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسی چیز نشر نہیں کی کہ جس کی وجہ سے بین المسالک تفریق کا سبب بنے کوئی، ہمیشہ محبت، پیار اور اخلاق کا درس دیا ہے۔ علماء، مختلف مسالک کی علماء کو بلایا جاتا ہے، ابھی محرم میں بھی جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر بھی پیغام کربلا اور مختلف جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں اہل سنت جو مفکرین ہیں، وہ اسکالرز ہیں، ان کو بھی بلایا جائے گا، اور
مل جل کر خوبصورت سا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آخر حسین علیہ السلام کی شخصیت تمام مسالے کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ میں تو آپ کی اس جو خدمت ہے اس سے کافی متاثر ہوا ہوں کہ الہادی چینل سے ابھی تک کوئی ایسی فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی، اور بین المسالک جو مشترکہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو باقی رکھتے ہوئے کچھ مشترکہ امور جو تمام مسالک کے درمیان ہیں اور ان پہ سب مسالک کو عمل کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نشر کر رہے ہیں، اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں۔ اور جیسے کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی آپ کا جو کام ہے، تو وہ بھی یقینی طور پر ایسا کام ہوگا کہ ان کی جو زندگی شروع سے لے کر ان کی شہادت تک کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری آپ رکھ رہے ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی جو شروع کی زندگی گزری ہے، اس دوران ان کا جو ریلیشن رہا ہے وہاں صحابہ کے ساتھ، اور جو آخر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ساری کو الحمدللہ آپ کور کر رہے ہوں گے یقینی طور پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ معذرت چاہتا ہوں، اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہوگا کہ آج کے دور میں ان ہستیوں کی تعلیمات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف ان کو اپنا امام مان لینا کافی ہے یا ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنے کے لیے ان کی ہدایات بھی ہم نے سامنے رکھنی ہے؟ یہ سب سے اہم پیغام یہ ہو۔ اصل چیز یہی ہے کہ صرف ان کی سیرت کو جان لینا اور اس کے اوپر بس صرف واہ ویلا کرنا ہی تو کافی نہیں ہے نا، بلکہ ان کے اصل پیغام کو لے کر ان کو اپنی زندگیوں میں لانا اور ان سے اسباق لینے، یہ تو بہترین ماشاءاللہ آپ کی بڑی کاوش ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بین المسالک جو مشترکات ہیں کون کون سے ہیں جن پہ آپ مزید کام کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں یا کر رہے ہیں؟ جیسے مدرسہ ڈاٹ پی کے کا آپ نے دیکھا کہ اس کا پلیٹ فارم یہی ہے کہ تمام وفاقات کے اندر کام کیا جائے علمی رسوخ کے لیے۔ اب علمی رسوخ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک مکتب فکر کی ضرورت ہے، تو آپ اور کیا چاہتے ہیں کہ اس اتنے بڑے چینل سے، یعنی الہادی چینل سے، آپ اور کیا امت کو ایسا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ ہے کہ فسادات سے، جھگڑوں سے بچ کر علمی اختلاف رہے، وہ ذاتیات کی طرف نہ آئے؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے کہ اختلافات جس نوعیت کے ہیں اور جہاں تک ہمارا ایک سلسلہ جا چکا ہے، وہاں پر سب سے بہترین جو ذمہ داری ہے کہ مذہبی رواداری کا جو ہے نا وہ مذہبی رواداری کے ساتھ کام لیا جائے، اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے مشترکات پہ کام کیا جائے۔ دیکھیں، اختلافات ہیں، چند ایک اختلاف ہیں جن کی وجہ سے آپ ہیں اور میں ہوں، لیکن مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ خداوند متعال کی توحید کا عقیدہ، قرآن مجید کی حقانیت، اس کے معجزہ اور اس کا الہی کتاب ہونے کا نظریہ، اور قبلہ رخ ہو کے ہم سب کا نماز پڑھنا، پیغمبر اکرم کی ذات اور ان کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی جانثار ہیں، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا عزت اور احترام تمام مسلمانوں پر فرض اور لازم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگر ہم مشترکات کو لے کے چلیں گے تو دشمن کبھی بھی ہمارے درمیان دراڑ پیدا نہیں کرے گا۔ جس طرح ابھی آپ نے یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے اتنا خوبصورت سیٹ اپ بنایا، یقین جانیے میں دروس سنتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بغیر کسی تفریق کے تمام مسالک کے علماء دینی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کتب کے دروس پیش کر رہے ہیں، اور ہر مسلک کا بندہ اس کو سن رہا ہے۔ کتنا خوبصورت چیز ہے یہ! اس میں کوئی مسلکی تفریق نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کا سن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی اس طرح کی کاوشیں اور چینلز ہونے چاہیے جس پر ہماری اعتقادی چیزیں اور ہماری فروعی چیزیں وہاں پر بھی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ پیش کیے جائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ اور جس کنڈیشن میں 90s کے اندر ہم گزر چکے ہیں، جو کشیدگیاں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں، وہ جب مل کر بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کی کتب کا مطالعہ کریں گے، تو تب جا کے یہ ختم۔ بہترین۔ اچھا جی، دیکھیں، غلط فہمیوں کی بات آپ نے کی تو مدرسہ ڈاٹ پی کے میں جو کام ہو رہا ہے وہ علمی رسوخ کا ہو رہا ہے، تو ظاہر علمی رسوخ جب آئے گا تو آلریڈی جتنی بھی وہ اختلافی چیزیں جو اگر دلیل نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے پھر وہ جھگڑے کی طرف چلی گئی، تو وہ پھر
علمی اختلاف اعتدال کے اندر آ جائے گا. ظاہر ہے کہ آدھا برتن تو چھلکتا رہتا ہے نا، تو جب برتن بھر جائے گا اس کے اندر علمیت آ جائے گی، ریگر آ جائے گا، تو وہ آلریڈی جو ہے نا وہ بات کو کسی تہ تک پہنچانے کے لیے اپنے دلائل کا سہارا لے گا. تو وہ بات پھر علمی اختلاف کو ادب کے ساتھ کرتے ہوئے وہ مذہبی آئے گا اور وہ ساری چیزوں. تو یہی علمی رسوخ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی کاوش ہے. اچھا، غلط فہمیوں کی بات آپ نے کی، تو غلط فہمیاں واقعی یہ بہت زیادہ ہیں معاشرے میں، اور عام طور پر دیکھا جائے تو عوام تو عوام ہے، ان کے اندر تو ہیں ہی، بلکہ علماء کے بیچ میں بھی بین المسالک کچھ غلط فہمیاں ہیں. تو کیا خیال ہے الہادی ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ ان غلط فہمیوں کا ازالہ، کہ مثلا وفاق و شیعہ یا اہل تشیع کے اندر یہ چیز جو ہے مشہور ہے عوام میں، حالانکہ یہ ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ چیز ایسے ہے، تو کیا اس طرح کی بھی کوئی کاوش ہو رہی ہے؟ میں نے جو اس سے پہلے پروگرام کا تذکرہ کیا تھا ہمارا عقیدہ، اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ فقط اور فقط جو جید علماء ہیں اور ذمہ دار علماء ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور اس میں اعتقادی لحاظ سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں تشیع کے حوالے سے، ان کو ہم نے قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے نا، چاہے اس میں بغیر کسی مسلک کے تفریق کی یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی شخص کوئی ریفرنس دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس مسلک کی کسی ذمہ دار عالم سے دریافت کریں، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ کسی کتاب کا متن ہے. یہ متن، یہ حدیث، یہ نظریہ، یہ عقیدہ آپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو آپ کی فلاں کتاب کے اندر پایا جاتا ہے، آپ اس کے متعلق اپنی کیا رائے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اصل کتاب سے دیکھا جائے. اب ایک کتاب مثال دے رہا ہوں، ایک میں نے کتاب کسی کے خلاف لکھی ہے، تو وہ جدل کے اندر جو ہوتا ہے نا ہماری، وہ جدل کی جو غلط روش چل پڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دوسرے کو نیچے دکھانا ہے. تو وہ صحیح غلط ہر قسم کے متون ریفرنس سارے دے دیے جاتے ہیں. صحیح اصلی محقق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پڑھتا ہے تو دوسرے مکتب کی اوریجنل اصل کتاب کی طرف رجوع کرے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے کسی ذمہ دار عالم کی طرف رجوع کرے کہ آیا ان کا نظریہ اس روایت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ اپنا نظریہ قائم کرے، تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اچھا جی، ماشاءاللہ کافی چیزیں مشترکات کے حوالے سے بھی اور غلط فہمیاں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی سامنے آ گئیں، اور آپ کی طرف سے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ بھی. تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا کہ جیسے کہ اگر کوئی ایسی غلط فہمی یا کوئی ایسی بات ایک عام آدمی تک پہنچتی ہے یا ایک عالم دین تک پہنچتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کو محقق عالم دین سے پوچھے یا خود اس کی تحقیق کرے کہ کیا یہ واقعی یہ بات ہے بھی یا نہیں. تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے گا. تو کبھی کبھار سنی سنائی باتیں بھی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ دوریوں کا باعث بنتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی جو کاوشیں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کی قابل ذکر خدمات ہوں جو آپ نے ناظرین کو بتانا چاہیں تو وہ آپ ضرور ذکر فرمائیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ کاوش کی ہے مدرسہ ڈاٹ بی کے، اس طرح کی اور کاوشیں ہونی چاہیے. اور جو اپنے سننے والے ناظرین ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ہر مسلک، ہر مکتب کے اندر اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کسی ایک فرد کی غلطی کو یا کسی ایک شخص کے ذاتی نظریے کو اس مسلک کا یا اس پورے مکتب کا نظریہ نہیں سمجھنا چاہیے. اسے اس فرد کی غلطی ہی شمار کرنا چاہیے یا اس شخص کا ہی نظریہ کاؤنٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں آج کے اس پرآشوب زمانے میں دیکھیں، دشمن ہمیں شیعہ سنی سمجھ کے نہیں مار رہا، وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے. وہ فلسطین میں ہمارے اہل سنت بھائیوں کو مار رہا ہے، تو اور دیگر ممالک کے اندر دیکھیں جا کر تو وہاں پر شیعہ افراد کو ہوا ہے وہ شہید کر رہا ہے. دشمن ہمیں ایک سمجھ رہا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے. اس وقت اسلام کا دفاع سب سے زیادہ مہم ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے ہاں، مثلا میں اپنے علاقے کی بتاؤں، ہمارے ہاں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہمارے شیعہ ممبر پر بھی کسی ایسے خطیب یا ذاکر کو نہیں بلایا جائے گا جو دوسرے کسی مسلک کے مقدسات کی توہین کرے یا اس کے نظریات کے خلاف وہ زبان درازی کرے. وہ فقط اپنا ذکر کرے گا، قرآن حدیث یا جو اس نے ذکر کرنا ہے وہ پڑھے گا اور جائے گا. اور کبھی بھی اہل سنت نے اپنی مسجد میں کسی ایسے خطیب کو نہیں بلایا کہ جو شیعہ کے خلاف گفتگو کرتا ہو. 12 ربیع اول کو جلوس نکلتا ہے،
تو ہم شیعہ سارے مل کے ان کے ساتھ جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور 17 ربیع الاول کو جب ہمارے ہاں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے تو اہل سنت شرکت کرتے ہیں، اور ایک خوبصورت ماحول پایا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی فضا کو قائم کریں گے کہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں، اگر میں کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا ہوں تو یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے خدا کو منہ دکھانا ہے، لیکن اگلے جو آپ کے سامنے جو ایک مسلمان بھائی موجود ہے اس کے نظریے کا احترام کریں، چاہے آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، لیکن اس کے نظریے کا احترام کریں۔ احترام کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف اور شدت پسندی یہ مزید دوریوں کا سبب بنے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے جتنے نزدیک ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو اتنا ہی زیادہ محبت میں، پیار میں اضافہ ہوگا اور ایک خوبصورت ماحول کریٹ ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آخری کلمات کے اندر ایک پیغام بھی دے دیا کہ بات جو ہے نا وہ علمی اختلاف کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے علمی اختلاف تک ہی محدود رکھنا ہے، نہ کہ اس کو ذاتیات یا تفرقہ بازی کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو جی مدرسہ ڈاٹ پی کے کی طرف سے جو کاوش ہے وہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ علمی رسوخ آئے گا تو خود ہی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، خود ہی جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ علمی اختلاف کی طرف آئے گی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سر اور پی کے لیے بھی وقت نکالا، اور آپ نے جو قیمتی آراء تھیں اور اپنی خدمات تھیں ان کو اہل علم کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ملاقات پھر بھی جاری رہے گی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سر اور پی کے کی بھی ان ساری کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا جو یہاں پہ مل بیٹھنا ہے اور جو کاوش ہو رہی ہے علمی رسوخ کے لیے اس کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ۔